अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का सारा प्रोग्राम सुन रही हूँ, तो गला भी मेरा पूरा तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मेरी कोशिश पूरी है कि मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनी रहूँ। जी, प्रोग्राम का नाम है अहदनामा। तो हमारा लजना का अहदनामा इस तरह से हुआ करता था। मैं इकरार करती हूँ कि अपने मज़हब और कौम की खातिर अपनी जान, माल, वक्त और औलाद को कुर्बान करने के लिए हरदम तैयार रहूँगी। सच्चाई पर हमेशा कायम रहूँगी, नीज़ खिलाफत अहमदिया के कायम रखने के लिए हर कुर्बानी के लिए हरदम तैयार रहूँगी। इससे पहले हमें 3 दफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये पढ़ना पड़ता था। जब मैंने इस अहदनामे पर गौर किया तो इसमें मज़हब जो मेरे दिमाग में आता था, मैं हमेशा उसको इस्लाम गर्दानती थी कि मेरा मज़हब इस्लाम है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल करती थी तो इस्लाम मज़हब की प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैं अहमदियत की प्रैक्टिस करती थी, जो टोटली डिफरेंट है, इस्लाम के अंदर नहीं आता। उनकी सोच, उनकी ज़हनियत, उनका रहन सहन, उनका जो तरीके जो अहकामात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताए हैं, 700 अहकामात, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब है कि मुझे बताया गया था कि मेरा मज़हब इस्लाम है, लेकिन यहाँ पर जो मज़हब जिसकी मैं प्रैक्टिस कर रही थी वो अहमदियत की प्रैक्टिस कर रही थी। सबसे पहला झूठ और मुनाफिकाना रवैया इस अहदनामे में मेरे मज़हब के साथ मुझे कितना ज़्यादा इख्तलाफ हुआ मुझे। फिर उसके बाद जो कौम थी, कौम तो मैं ख़ानदान को भी मानती थी, और फिर साथ कौम के साथ मुल्क भी कहते थे कि मैं इस मुल्क की खातिर भी अपनी जान कुर्बान करूँगी। मुल्क जो था मेरा पाकिस्तान था, और मुझे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना भड़काया गया, मुझे इतना बताया ही नहीं गया कि पाकिस्तान की इज़्ज़त करनी है, उसकी जान और माल में, मतलब कि मैं कैसे उसकी इज़्ज़त कर सकती हूँ जब मैं उसके कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हूँ। मुझे इश्तियाल अमेज़ खुतबे सुनने को मिल रहे हैं कि सदर पाकिस्तान ने ये किया, और फिर आइन में ये है, अब हम काफ़र हैं, अब लोग हमारे साथ ये सलूक करते हैं, उसके जो कानून कायदे हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा हमें कोई हक़ नहीं है पाकिस्तान में रहने का। आए दिन कोई लड़ाई झगड़ा, किसी न किसी खलीफा की जो तकरीरें इतनी ख़तरनाक होती थीं कि जो हमें इश्तियाल दिलाती थी कि हम पाकिस्तान के साथ नफ़रत करने पर मजबूर हो जाते थे। तो ये तो मेरे साथ मुल्क की मोहब्बत कहाँ पे इन्होंने डालनी थी। मुझे मुल्क से इतनी, ना सिर्फ मुझे नफ़रत मुझ में डाली गई, बल्कि मुझे हिजरत करने पे मजबूर कर दिया गया, और मुझे अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़कर अपना एक अदर कंट्री में हिजरत करनी पड़ी, जो अब कनाडा कहलाता है। अब मुझे कनाडा को भी अपने साथ, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी थी अपने अहदनामे के हिसाब से। तो जब मैंने अपने कनाडा मुल्क की, जब मैं वहाँ की सिटीज़न हुई, तो मुझे अब उसकी भी तो कानून और कायदे की, हुकूमत की रिस्पेक्ट करनी थी। तो वहाँ पर मुझे 911 कॉल करने से मना किया गया। औरतों की हकूक़ की जब पामाली होती थी अहमदियत में, तो मैं जब जाकर अपने हकूक़ के लिए कनाडा की कानून का दरवाज़ा खटकाती, तो मुझे जमात से निकालने की धमकियाँ मिलती, और जो जहाँ पर मुझे ये मुल्क का रिस्पेक्ट देता, वहाँ पर मुझे रोका जाता कि मैं कनाडा में आज़ाद नहीं फिर सकती, मुझे कुछ कानून और कायदे की पाबंदी करनी है। मैं अपने ही मुल्क में एक वो जेल की तरह, जैसे एक इंसान होता है ना, बजाय आज़ाद शहरी होने के मुझे एक मज़लूम, और मतलब कि एक कैदी की तरह अपने ही मुल्क में घूमना और फिरना पड़ा, क्योंकि मैं वहाँ के कानून कायदे की वो पाबंदी नहीं कर सकती थी। मैं वहाँ के उस तरह की आज़ादी जौन सी मेरा मुल्क देता था मुझे, मैं उसको हासिल नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं अहमदी थी। तो इसलिए मुझे अपने ही मुल्क में कैदी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। आन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर मैं पली बड़ी, मेरे वालदैन, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार, जिन्होंने मुझे पाला बड़ा किया, जिन्होंने मुझे देखा, मेरा किरदार देखा, मैं कैसी थी, मुझे बचपन से लेकर वहाँ मेरी उस उम्र तक, जहाँ बलूगत की उम्र तक उन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने उनका साथ दिया, हमने एक ख़ानदान में इकट्ठे ज़िंदगी गुजारी। और अब मैं
ان کو میری تھوڑی سی بھی عقل اور شعور کی باتیں صرف مذہب کو لا کے پسند نہیں آ رہی، اور مجھے اپنا جب احساس ہوا کہ میں ایک آرٹیفیشل ماحول میں گرو کر رہی ہوں، میں جو اپنا نہ میرا مذہب اسلام ہے، نہ میرا ملک پاکستان ہے، نہ میں کینیڈین ہوں، اور میں ہر حال میں صرف اور صرف احمدی ہوں، اور خلافت کی میں نے جو گدی ہے اس کو بچاتے ہوئے میں نے آگے لے کے جانا ہے۔ جب میری عقل اور شعور نے بتایا کہ اس کو اب مجھے چھوڑ دینا چاہیے، مجھے پیری فقیری نہیں چاہیے تھی، مجھے ایک سچا دین چاہیے تھا اور ایک سچا مذہب چاہیے تھا، ایک خدا چاہیے تھا جس نے مجھے منافقت سے منع کیا ہے، اور جو چیز مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے وہ میں پریکٹیکل میں کہیں پر بھی اس طریقے سے نہیں دیکھ رہی، تو میں نے جب فیصلہ کیا کہ مجھے اس ماحول سے نکلنا چاہیے، تو اب رہا میرا فائنینشلی سسٹم اور اولاد، میں نے کھانا پکانا ہے یا میں نے اپنی اولاد کو ایک حق حلال کی روزی پرووائڈ کرنی ہے۔ یہاں پر میں جب موسی بنی، یا اتنے چندوں کی لمبی لسٹ تھی کہ میں جتنا کما کے لاتی تھی اس میں سے آدھا چیک تو میرا چندوں، مسجدوں اور ان کی بلڈنگز میں چلا جاتا، اور ان کے عیش و عشرت کے نظام پر چلا جاتا، اور جا کر ان کی پگڑیوں پہ میں سونے کی تاروں کی طرح میرا پیسہ لٹک رہا ہوتا، اور پھر ان کے پروٹوکول میں میرا پیسہ چلا جاتا، اور پھر ان کے کنجر خانے کو بنانے میں میرا پیسہ صرف ہوتا، اور ان کی بیلیں کرانے میں میرا پیسہ جب صرف ہوا، تو مجھے اپنے پیسے سے بھی پھر نفرت ہو گئی کہ میں کس لیے کما رہی ہوں، کہ اس لیے کما رہی ہوں کہ میں اپنے اولاد پر وہ خرچ کرنے کی بجائے میں ان کے کنجر خانے پہ خرچ کر رہی ہوں۔ یہاں پر مجھے ایک انتہائی بہت ہی بڑا شوق پہنچا ایز اے لجنا ہونے کے ناطے، کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور جو میرا بنا بنایا گھر تھا وہ تو انہوں نے اس لیے توڑ دیا کہ میں نے عقل اور شعور کو اپنے ساتھ لاتے ہوئے جب سوال اٹھائے تو میرے ہسبینڈ نے کوسچن کرنے سے مجھے منع کر دیا اور مجھے پاگل قرار دے دیا۔ تو اس لحاظ سے میرے ہسبینڈ سے بھی پھر اس عہد نامے کی وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی کہ یہ عہد نامہ ایک عورت کے لیے ہرگز اس کا ایک نیچرل پروسیجر نہیں ہے، کہ ایز اے ماں ہونے کے ناطے، ایز اے بہن ہونے کے ناطے، ایز اے بیوی ہونے کے ناطے، ایز اس معاشرے کی جو ماں کا کردار ہوتا ہے کہ معاشرہ بناتی ہے، معاشرہ ساز ہے، اس طریقے سے یہ عہد نامہ جو ہے ایک عورت کے منہ پر لعنت ہے۔ یہ مجھے سمجھ آئی کہ یہ اس حد تک لعنت ہے کہ یہ عورت کو کیا انسان بنانے کے قابل ہی نہیں ہے، اور نہ عورت اس عہد میں اس طرح سے جکڑی جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے نہیں کر سکتی، اور وہ اتنی زیادہ اس عہد کے نتیجے میں ذلیل و خوار ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں سوائے منافقت کریٹ کرنے کے اور معاشرے کو کچھ نہیں دے سکتی، جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر پیار، محبت اور گھر بنانے کے طریقے اور معاشرہ بنانے کے طریقے اور نیچرل طور پر جو چیزیں سکھائی ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ عہد نامہ عورت سے چھین لیتا ہے۔ میرا آپ سبھی سے ایک سوال ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو مسیح موعود اور مہدی مان کر اس جماعت میں داخل ہوتا ہے اور شرائط بیعت کو پڑھ کے، تو اس جماعت کے قواعد و ضوابط جو ہیں وہ اس کو کیوں نہیں بتائے جاتے کہ اب تم ایک ایسے نظام میں جکڑے جاؤ گے جس میں تم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ تمہیں کرنا پڑے گا، یہ تمہیں کرنا پڑے گا، تو یہ سب باتیں اس کے اوپر واضح کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا قواعد و ضوابط لکھی ہوئی شکل میں کسی جگہ موجود ہیں؟ کیا کبھی کسی نے دیکھے ہیں؟ کیونکہ میں نے تو نہیں دیکھے کبھی بھی۔ اب اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو عورت کا کام ہے کہ اپنی اولاد کو سنبھالنا اور معاشرے میں انسانیت پیدا کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرنا، جبکہ یہ ساری چیزیں جونسیہ خلافت احمدیہ میں بالکل نظر نہیں آتی، وہ بالکل اپوزٹ ہیں ان چیزوں سے۔ اولاد کی تو قربانی مانگ رہی ہے،
کون سا اسلام ہے جو اولاد کی قربانی مانگتا ہے اور خلافت احمدیہ اولاد کی قربانی مانگتی ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اپنی حق حلال کی کمائی کھاؤ۔ جب ایک کوئی بزرگ ایک غریب انسان گیا وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو کلہاڑا اور رسیاں پکڑا دی کہ یہ کلہاڑا پکڑو، رسیاں کاٹو اور اپنا گھر چلاؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ بہت ہی مطلب کہ اتنی دیر تک کے لیے اس کو کچھ تھوڑا سا راشن پانی دیا کہ جب تک تمہارے پاس رزق کا سامان ہوتا ہے تو اپنا یہاں سے گزارا کرو۔ کیا خلیفہ احمدیت نے یہ کام کیا جو ریفیوجیز تھائی لینڈ میں اور انڈونیشیا میں یا ملیشیا میں یا سری لنکا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کہا کہ ہم تمہارے لیے کوئی ہیومینٹی فرسٹ کے تھرو کچھ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں؟ یا اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی یہاں پر مختلف ممالک میں آتے ہیں شروع میں، بعد میں جب ان کے سائلم ہو جاتے ہیں، تو اس سے پہلے کبھی کسی نے جماعت احمدیہ نے ان کی مدد کی؟ نہیں، کبھی نہیں کی۔ اور لیکن وہاں پر پہنچتے ہی وہ ابھی خود ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈسیبل بچے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ان سے چندوں کی ایک لسٹ پکڑا دی جاتی ہے کہ جب تک یہاں پر جماعت نہیں قائم کرو گے ہم آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور جماعت قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ویلفیئر دی جائے، یعنی کہ ہمیں چندہ دیا جائے، ہمارے خلیفے کا منہ بند کیا جائے، ہمارے خلیفے کو چندہ روز جایا جائے۔ اور وہاں پر مسجدیں بنانی شروع کر دیتے ہیں، بلڈنگز بنانی شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے نظام کا حصہ بن جائے۔ تو ایک غریب انسان سے مزید پیسہ کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب اس کو جاب مل جاتی ہے تو پھر اس کے چیک میں سے اتنی وہ لمبی لسٹ دے دیتے ہیں کہ یہ چندے دو اور یہ بقایا جات دو اور اب موسی ہو جاؤ، تاکہ اس کو باندھ دیا جاتا ہے فائنینشلی طور پر تاکہ وہ آنکھ اٹھا کر کسی اور جگہ نہ دیکھ سکے۔ تو اس کو فائنینشلی طور پر اس طریقے سے خلافت کے اندر گھسا دیا جاتا ہے کہ وہ باہر کسی غریب کو یا اپنے عزیز رشتہ دار کی مدد نہ کر سکے، بجائے اگر وہ سوچے بھی تو وہ پہلے خلیفہ کی گدی کو مضبوط کرنے کا سوچے، اور خلیفہ کو سوچے کہ میں نے عزت اور سارا کچھ جو پیسہ دینا ہے وہ خلیفہ کو دینا ہے، اپنے عزیز رشتہ دار کسی کی ہیلپ نہیں کرنی۔ اب ایک اتنی بڑی کہانی بنا کر ہمیں بتاتے رہے کہ افریقہ میں ہم نے نلکے لگائے، افریقہ میں ہیومینٹی فرسٹ بہت کام کر رہی ہے۔ جب ہم نے اس کو جا کر دیکھا، وہاں پر اپنے نمائندے بھیجے، تو پتہ چلا کہ انہوں نے افریقہ میں اپنی بلڈنگز پہلے بنائی، اس بلڈنگز کے اندر نلکے لگائے، اور ان نلکے کا پانی پینا صرف وہی پی سکتے ہیں لوگ جو احمدی ہیں۔ احمدیوں کے باہر وہ نہیں ہے، ٹریس پیسنگ ہے۔ وہ جو نلکا ہے وہ ایک پراپرٹی کے اندر ہے، اگر آپ اس پراپرٹی میں بغیر اجازت جاؤ تو وہ ٹریس پیسنگ کہلاتی ہے کہ آپ بلا اجازت اس پراپرٹی میں جا رہے ہو اور وہاں کا پانی استعمال کر رہے ہو، جو اچھی بات نہیں ہے، وہ آپ کو سو کر سکتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس طرح کے نلکے اور پانی اور بلڈنگز بن رہی ہیں جس کے اوپر نام جو ہے پراپرٹی پر احمدیت اور خلافت کا نام ہے، تو یہ تو وہ کام نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے ایک نلکا پانی کا لگایا تھا، کنواں تھا جو پبلک کے لیے فری کر دیا گیا تھا، لیکن یہاں پر خلیفہ احمدیت نے اگر افریقہ میں وہ نلکے لگائے ہیں تو وہ پبلک کے لیے فری نہیں کیے، وہ وہاں پر انہوں نے اپنے نام کے انڈر لگائے ہیں تاکہ اگر کوئی غلطی سے آ جائے تو اس کو سو کر دیں کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو، ہمارا پانی پینے کیوں آئے ہو۔ یہ ہمارے سے جھوٹ بول کر، ہمارے سے منافقت کر کے پیسے لوٹے گئے، اور یہاں پر ہم ان کو $500 کا ٹیبل لے کر کھانا پینا، جس کے اندر کبھی کوئی فضول قسم کی فوڈ تھی، اور گیٹ ٹوگیدر رکھ دیتے تھے کہ یہ کھانا آپ نے لینا ہے، ایک ٹیبل $500 کا ہے، اور ہمارے گھر کے کئی لوگ جو ان سے ہیں وہ $500 جا کر وہاں پر کھانے کا ٹیبل ارینج کرتے اور ان کو وہ صدقے اور خیرات دیتے، اپنے خون پسینے کی کمائی دیتے، تاکہ افریقہ میں بہت ہی زیادہ ہیومینٹی فرسٹ کے طور پر کام ہو رہا ہے۔ جب اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آیا تو میرے جیسی عورت تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ تو اسلام کے نام پر دھبا ہے۔ اب ہمیں بتایا جائے کہ جب یہ عہد نامے میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے کون سی قوم، ہمیں بتایا جائے ملک، کون سا ملک ہے ان کے انڈر،
کس ملک کی حفاظت کرنی ہے، کون سے قوم کی حفاظت کرنی ہے، اور اولاد، کون سی اولاد جو ہم احمدی بنا رہے ہیں، وہ اولاد جو بڑی ہو کر ہمیں کہے کہ ہمیں یہ خلیفہ پسند نہیں ہے، جو غلط باتیں کر رہی ہے۔ ہم اپنی میری محبت اولاد کے لیے کہاں گئی جب میں نے اپنی اولاد کو صرف یہ بتانا ہے کہ خلافت احمدیہ سب کچھ ہے، اور جب کہ میں نے اس کو یہ نہیں بتانا کہ وجیہہ ظفر ایک مامتا ہے اس کے اندر، جو سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، منافقت سے دور رہتی ہے۔ اس نے اپنا ایک اسلام مذہب چنا یا اس کے والدین نے اس کو دیا۔ جب ان سب چیزوں میں سے وہ ہٹ کر صرف ان کی پسند کی لمیٹڈ چیزوں پر اپنی اولاد کی پرورش کرے گی تو وہ اولاد نہیں رہے گی۔ اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو انسان جب پیدا کیا ہے وہ ذہن کے لحاظ سے وہ فری ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے ذہن کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر کھوپے نہیں چڑھانے، ہم نے اس کے دماغ کو جکڑنا نہیں ہے۔ جب وہ فری ہو کر تھنک کرے گا کہ میری ماں تو ساری عمر مجھے صرف احمدیت کے ڈھکوسلے سناتی رہی، ایک انسان کی پرستش کرواتی رہی، اس نے مجھے صحیح خدا کی رہنمائی نہیں کی، تو میں کیوں اپنی والدہ کے چلائے ہوئے اور بتائے ہوئے احکامات پر عمل کروں؟ میں وہ اس خدا کو کیوں نہ جانوں جس نے ابراہیم کو پیدا کیا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، اور جہاں سے ابراہیمک مذہب شروع ہوا۔ میں اس تھنکنگ کو کیوں نہیں پرموٹ کرتا؟ ہمارے بچے اس تھنکنگ کو پرموٹ کرتے ہیں جو ابراہیم کی تھنکنگ تھی۔ وہاں پر پھر میرا خدا بھی فیل ہو جاتا ہے، میری مامتا بھی فیل ہوتی ہے، کیونکہ اس احمدیت کے جو جتنے بھی جال ہیں، جنہوں نے مجھے میری زبان بند کی ہوئی تھی، جنہوں نے میرا دماغ بند کیا ہوا تھا، میری مامتا، میری محبت کو بند کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں کچھ اپنے بچے کو ایکسپلین نہیں کر سکتی تھی۔ میں یہاں پر خلیفہ وقت اور چندوں کے علاوہ اپنے بچوں کو کچھ پڑھا نہیں سکتی۔ میں یہاں پر اپنے مذہب کو، اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں 700 احکامات میں نے کیا بتانے ہیں اپنے بچوں کو؟ مجھے تو یہاں پر 700 جو وہ ہیں مالی مدد کے طریقے جو ان سے ہیں، چندوں کے نام ہیں، وہی نہیں ابھی سکھائے گئے۔ قصیدہ یاد کرو، اجتماع پر جاؤ، یہ والا یہ آج تمہارا حضور کا خطبہ لکھو، آج مینا بازار ہے، آج اجتماع ہے، آج جلسہ ہے، آج سنڈے سکول ہے، آج سمر سکول ہے، آج وہ ناصرات کی کلاس ہے، آج لجنہ کی کلاس ہے، آج وہ جو پتہ نہیں کہ حضور نے کہاں پر کیا بکواس کی تھی، جس کے اوپر آپ نے نوٹس بنا کر دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے حضور وہاں پر پگڑ پہن کے ان کو اتنا بڑا پروٹوکول دیا، اور وہ وہاں پر گئے تھے پتہ نہیں کس ملک کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے تصویریں کھنچائی تھیں، تو اس کی تصویریں دنیا کو بتاؤ۔ یہ چیزیں میں بتا کر آج ایک آرٹیفیشل ممتا کی صورت میں بالکل کہیں ایسی جگہ کھو گئی، خلافت میں کھو گئی کہ مجھے اپنی اصلیت ہی بھول گئی کہ میں کون تھی، کیوں کر رہی تھی، کیا کرنا چاہتی تھی میں۔ مجھے اپنا مقصد حیات بھلا دیا ان خلافت احمدیت کے عہد نامے نے۔ آج میرے بچے مجھے بتا رہے ہیں کہ ماما انسانیت یہ تھی، ماما انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، اور اس کے بعد غلطی کرنے کے بعد اپنی اس غلطی سے اگر باز آ جائے تو بس استغفار کر لے اور وہ سیدھے راستے پر چل جائے، تو یہ بھی انسانیت ہے۔ اور آپ اگر کوئی دوسرا جو اس کے پیرنٹس اس کو معاف کر دیں اور وہ پھر اپنی سیدھی راستے پر چلنا شروع کر دے، اسے انسانیت کہتے ہیں، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں کہ ہم آپس میں اکٹھے جو کسی پوائنٹ پر ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر گئے تھے، لیکن آج ہم ایک گھر میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کی بات کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، ایک شیلٹر ہے ہمارے سر پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا کی، اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں کھلاتا پلاتا اور ہماری مشکل آسان کرتا ہے، وہ ہمارے اوپر وہ حالات ایسے پیدا بھی کر دیتا ہے جس کی بعد ہم جب اس میں سے کامیاب گزرتے ہیں اور اس کے احکامات کو پڑھتے ہوئے ہم جب ادھر سے نکل جاتے ہیں اور پھر ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں، بجائے رونے دھونے کے اور یہ کہنے کے کہ مجھے کوئی بلا نہیں رہا، میرا رشتے کٹ گئے، میرے عزیز رشتے دار مجھ سے دور ہو گئے، میرا دماغ خراب ہو گیا، میں اب جاب نہیں کر سکتی، میری صحت نہیں رہی۔ یہ ہم نے اپنے اوپر خود یہ
چڑھائے ہوئے ہیں، خول چڑھائے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو ایک سائیکولوجیکل بیماری کے اندر ہو جاتے ہیں کہ جیسے رشتہ دار ختم ہوئے، حضور پیچھے ہوئے تو ہم ٹوٹ کے رہ گئے، اور ہمارے جذبات اتنا ہمارا ٹوٹ گئے، ہمارا نروس بریک ڈاؤن ہوا کہ ہمارے اندر اب ہمت نہیں ہے کہ اب ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں. تو ہم صحت کے لحاظ سے بھی گرتے گئے، اور انٹل کہ ہم قبر میں چلے گئے. لیکن یہ وہ زندگی نہیں ہے. اصل زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے امتحانات میں سے ہم کامیاب نکلیں، اس کے بعد کامیاب زندگی گزاریں، ہنسی خوشی زندگی گزاریں جس طرح آج میں گزار رہی ہوں. اور قطع رحمی سے ڈریں نہیں، بلکہ جب جب آپ کے رشتہ دار آپ کو کاٹیں تب آپ ان کے آگے صلہ رحمی کرتے ہوئے ان کے آگے پیار اور محبت کا ہاتھ بڑھائیں کہ قطع رحمی تمہارے مذہب میں ہے، میرے مذہب میں نہیں ہے. تو جب جب آپ ان سے پیار اور محبت کا سلوک کریں گے تو وہ خود ہی آپ کے پاس آئیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں انسانیت، اور یہ سچا مذہب ہے، یہ سچا خدا ہے. آج خلافت احمدیہ کو آپ دیکھیں کہ ندا ان کی اپنے خاندان کی بچی تھی، انہوں نے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ وہاں پر کیا وہ اسلام سے ملتی ہے یہ بات؟ کیا اسلام میں کبھی آپ نے دیکھا کہ کہیں پر کسی عورت کے ساتھ یہ بدسلوکی کی گئی ہو؟ ان کے خاندان میں، اپنے خاندان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ یہ ملاتے ہیں یہ لوگ کہ ہمارا خاندان اتنا اعلیٰ ہے. آپ بتائیں کہ ان کے خاندان میں اس عورت کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہوئی؟ اگر یہ خاندان اتنے ہی شریف اور خلیفہ کا خاندان ہے، اور خلافت بھی انہی خاندان میں چلتی آ رہی ہے، باہر نہیں نکال رہے، تو بتائیں کہ آج دنیا کی کوئی عورت یہ عہد نامہ دہرائے گی کہ ان کے خاندان کے کسی آدمی کو وہ خلیفہ بنانا پسند کرے گی جہاں پر صرف اور صرف صرف کنجر بستے ہوں؟ ندا نے جو بھی بتایا، وہ ایک اگر پاگل عورت بھی تھی یا وہ جو کچھ بھی تھی، کیا ان کے خاندان کے جو بڑے بڑے بزرگ ہستیاں تھیں، محمود شاہ، عامر، مرزا لقمان، جو نام لیے گئے، مرزا مسرور، کیا ان کو اللہ تعالیٰ کے 700 احکامات سے ایک بھی احکام یاد نہیں رہا کہ اگر پاگل عورت آپ کے دروازے پر آ جاتی ہے، ننگی بھی آ جائے اگر، تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرو کہ وہ مجبور ہو کر جائے اور جا کر اپنی عزت کا جنازہ اٹھا کر لے کے جائے، اور اس کو دوسرے ملک جا کر وہاں سے وہ اپنے حقوق مانگے کہ یہ میرے حق ہے اور میرے ساتھ یہ ضلالت ہوئی، کنجر خانہ ہوا میرے ساتھ. تو یہاں سے ہی پتہ لگتا ہے کہ عورت اگر پاگل تھی تو وہی گئی واپس، اور اسی نے جا کر سب کو بتایا کہ میں پاگل تھی اور مجھے یہ انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا. اور یہ جو خلیفے تھے انہوں نے اس پاگل عورت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی وہی الہی پاتے ہی اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اس کے اوپر انہوں نے اپنے ہوس کا نشانہ بنایا. ان کو یہ چیز یاد ہی نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے کیا حقوق رکھے ہیں. ان کو یہ چیز پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ تو مستقبل کے خلیفہ ہو، آپ لوگوں کے اوپر تو ساری احمدیت دیکھ رہی ہے آپ کو کہ آپ نے آگے کیا کام کرنے ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کی کوئی وحی آپ پہ کام نہیں کی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشاندہی نہیں ہوئی کہ پردہ ڈال دیتا اللہ تعالیٰ آپ کے کرتوتوں پر. نہیں، وہ تو ایسے پھر ایک نہیں نکلے، پھر تو اس طریقے سے اندر سے آپ میں سے خانہ کعبہ جو ربوہ جس کو کہتے ہو، جس کو خانہ کعبہ سے ملاتے ہو، اس میں سے پھر لونڈے بازیوں کی پھر وہ طویل داستان نکلی، عورتوں کی کے ساتھ جو تھی بدسلوکی اور زیادتی، اس کی داستانیں نکل رہی ہیں. اور اب سب ہمارے عزیز رشتہ دار ہی نہیں، ہمارے جاننے والے بھی روز ایک نئی جونسی ہے داستان سوشل میڈیا پر لوڈ کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تو کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے وحی الہی پا کر یہ لوگ یہاں پر عورتوں اور بچوں کو
کس طرح ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ آپ کی وہی الہی کے جو کرتوت ہیں وہ آج کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ پورنوگرافی میں آپ لوگ سب سے آگے نمبر 1 ہو، ریپ میں آپ لوگ سب سے نمبر 1 ہو، کنجر خانے میں آپ لوگ نمبر 1 ہو، خلافت احمدیہ کی گدی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہیں پر نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس نے کس قسم کے الہی احکامات ان کے لیے سنائے تھے، جن کا جو رزلٹ ہے آج ہمارے سامنے ہے۔ آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ جب ایک قدرتی نظام سے ہٹ کر جب آپ آرٹیفیشل نظام تعمیر کرتے ہو تو اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اس کو پھر کہتا ہے کہ انسانیت یہاں پر نہیں رہی، اور وہ انسانیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ لوگوں کے لیے ایک عبرتناک نشان بن جاتا ہے۔ وہ اب وہی الہی آنے کی بجائے وہاں پر لوگ صرف ایک میوزیم دیکھنے آتے ہیں کہ یہاں پر کبھی کوئی خلیفہ خدا کے نام پر بنا تھا اور اس نے خدائی دعوے کیے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ صرف اس کی آکڑ اور نخرہ اور پیسہ تھا۔ اور پھر وہاں پر وہ قلعے جون سی ہیں وہ لوگ فرعون اور نمرود کے قلعوں کی طرح وہ بھی وہ نشانات جون سے اب تا قیامت پھر وہ رہتے ہیں دوسروں کو عبرت پکڑنے کے لیے۔ دوسری انسانیت جو ہے وہ وہاں پر صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے، جبکہ وہاں پر وہ کوئی خوشی سے نہیں جاتے، اور وہ اپنے تسکین کے لیے یا وہی الہی کے لیے نہیں اس شہر کی طرف اپنا منہ کرتے، وہ صرف اور صرف وہاں پر عبرت حاصل کرنے کے لیے ان کا جو آرٹیفیشل نظام تھا جو انہوں نے بنانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے نظام کو توڑ کر، تو اس کا عبرتناک انجام دیکھنے کے لیے وہاں پر لوگ جاتے ہیں، اور وہ صرف ایک وزٹنگ پوائنٹ بن کے رہ جاتا ہے، جبکہ وہاں پر کوئی انسانی زندگی کی روح نہیں ہوتی وہاں پر۔ اور یہی حال اب ربوہ اور قادیان کا رہے گا۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی کا حضور یا خلیفہ جنازہ پڑھاتا ہے تو ہمیشہ صرف اس کا جماعت کے ساتھ لگاؤ دیکھا جاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ بالکل نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا کیا اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ نہیں، کہیں پر نہیں دیکھا گیا۔ ہمیشہ اس شخص کا دیکھا جائے گا کہ اس نے جماعت کی خاطر کتنی مسجدیں بنائیں، اس نے چندہ دیا، وہ موسی تھا، وہ وقف نو تھا، وقف جدید، تحریک جدید اور جلسے اجلاس میں کتنا پابند تھا، اور حضور کے کہنے پر کس طرح باتیں مطلب کہ ان کی جی حضوری کرتا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی لحاظ سے یعنی کہ اس جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے حقوق بتائے ہیں اس میں وہ زیرو اور فیل تھا۔ اس نے ایک کام ویسا نہیں کیا کہ اس نے دنیا کے لحاظ سے کوئی کام نہیں کیا ہوتا کہ جس سے اس کا کوئی ہم اپنے اولاد کو اگزامپل دے سکیں کہ حضور نے کیوں اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو انتہائی شرمندہ ہونے کا مقام ہوتا ہے اس وقت جب حضور جنازہ کسی انسان کا پڑھا رہے ہوتے ہیں اور منافقت کر رہے ہوتے ہیں، اور اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر اپنے اصولوں کو بتاتے ہیں کہ اس اصول کی بنا پر میں نے اس کا جنازہ پڑھایا، کیونکہ یہ میرا اتنا قریب تھا کہ اس نے میری خلافت کی گدی کو ایسے جپھا مارا ہوا تھا۔ وجیہہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا حضور جس کا جنازہ پڑھائیں اس کا کوئی خاص فائدہ پہنچتا ہے اس کو یا اس کے رشتہ داروں کو؟ جی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، اور ان کی جون سی پوری جماعت جون سی آؤ بھگت کرتی ہے اور ان کے آگے پیچھے پھرتی ہے، اور پھر ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جون سا ہے، یہ وہ تھے جن کا حضور نے جنازہ پڑھایا تھا MTA پر، اور پھر لڑکیوں کے رشتے میں یہ ریفرنس استعمال کیا جاتا ہے، لڑکوں کے رشتوں میں یہ ریفرنس استعمال کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ جب مقابلہ بازی کرتے ہو تو اس میں یہ ریفرنس استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ وہ فلانے حضور نے جو جنازہ پڑھایا تھا اس کے یہ پوتے ہیں، یہ پڑپوتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بابرکت وجود کہلاتے ہیں خلافت احمدیہ میں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے بخشش کا سامان ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن بہرحال جن کو عقل آ جاتی ہے وہ تو اس کی بخشش اس کو تو صاف کہتے ہیں کہ اے بندہ سی جن نے انہیں ریپ کیتے سی، جن نے انیاں بڑھیاں ہنڈائیاں سی، تے جن نے انہیں یہ بیٹھ کے اس کے جنازے پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ او مائی گاڈ، ایدا سی جنازہ پڑھ لیا غلطی نال، حضور نو کسی نے جا کے اے بھی نہیں دسیا کہ اے دے پیچھے کرتوت
کننے سی جون 1924 میں حضور نے عہد نامہ کے اردو الفاظ میں کچھ ترمیم فرمائی۔ الفضل 7 جون 1942، صفحہ نمبر 2، کالم نمبر 2۔ پھر اس کے بعد حضور نے 19 اکتوبر 1956 کو عہد نامہ میں مزید ترمیم کی، جس کی آخری صورت درج ذیل ہے: تشہد 3 مرتبہ: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ 3 دفعہ: میں اقرار کرتا ہوں کہ اپنی قومی اور ملی مفاد کی خاطر میں اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا۔ اسی طرح خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہوں گا، اور خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ کریں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا۔ الفضل 21 اکتوبر 1956، صفحہ نمبر 1، کالم نمبر 2۔ چندوں کو حلال ثابت کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بہت مثال دی جاتی ہے، مگر ان کی انصاف پسندی کو بھول جاتے ہیں، اس پر کبھی عمل نہیں کیا نہ کروایا۔ خطبوں میں بھی حضرت عمر کی انصاف پسندی کے واقعات گول کر جاتے ہیں۔ اگر ایسے عہد لینے اسلامی ہوتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ضرور کوئی عہد مقرر فرما دیتے۔ عہدے دار لجنہ ممبر کے گھر اور بچے اگنور ہوتے رہتے ہیں، اور انہی دوسری ممبرات جو کام نہیں کرتی خوب تعریف وغیرہ کرتی ہیں تاکہ وہ اس کام میں لگی رہیں۔ کیا یہ وہی خلیفہ منہاج اعلی نبوت تھے جنہوں نے رحمی رشتوں میں دراڑ ڈالنے کا کام بہت کامیابی سے کیا؟ ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، الغرض ایسا کون سا رشتہ نہیں جنہیں ان نام نہاد مسلمود کی جاہلانہ تحریکات نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ فیصلے جو مرزا خاندان کے مفاد میں تھے لیے گئے، خواہ چندوں میں استثناء تھا، جنت کے ٹکٹ تھے، دولت کا حصول، کاروباری سرگرمیاں، آف شور کمپنیاں، سیاستدانوں سے تعلقات وغیرہ، مگر عام احمدی کو آخرت کا بھاشن دے کر خاموش کروایا گیا۔ انہیں اس بات کا یقین دلایا گیا کہ تم بس چندے دو، تبلیغ کرو، آخرت میں یہی 2 سوال بخشش کے لیے کیے جائیں گے۔ یوں اسلام کی بنیادی تعلیم پر ہی کاری وار کر دیا گیا۔ خلیفہ بھاری پروٹوکول لے کر جماعتی چندوں کا بے دریغ استعمال کرے، مہنگی سے مہنگی گاڑی رکھے، پگڑی پر سونے کی کلغی سجائے، مہنگے ترین گھوڑے رکھے، ہر ہفتے مہنگی نئی شیروانی سلوائے، پرتعیش گھر اور مساجد کے نام پر جائیدادیں بنائے، زمینیں خریدے، مگر سوال کرنے کا حق چھین لے۔ اگر کوئی ایسا کرے، ان سب پر سوال کیا بھی جائے تو اسے فوری طور پر رسول، نبیوں، صحابہ پر حملہ قرار دے کر چپ کروا دیا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت پر سب سے پہلے ذمہ داری اپنا گھر سنبھالنا اور بچوں کی دیکھ بھال ہے۔ حق سچ کا ساتھ دینے والوں کو فتنہ کہنا، منافقین اور مخالفین کہہ کر انہیں اظہار رائے سے روکنا جماعت کا ازل سے وتیرہ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت میں جب بھی اس قسم کی ہیجانی اور بحرانی کیفیت پیدا ہوتی، بہت سے احمدی جن کے ضمیر زندہ تھے وہ جماعت سے الگ ہوتے چلے گئے۔ اس وقت بھی جماعت کی ایک کثیر تعداد جماعت سے الگ ہو چکی ہے۔ ان میں سے اکثریت خاندانی مخالفت، رشتوں میں دراڑ اور جماعتی دھونس اور دھمکیوں کی وجہ سے خاموش تماشائی بن کر رہ گئی ہے۔ بہت سے اعلیٰ عہدے پر فائز لجنہ، انصار اور خدام اب اس تماشے کا مزید ساتھ دینے سے انکاری ہیں اور سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ اس زوم میں مبتلا ہے کہ ہر قرآنی آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ عذاب کا ذکر ہے تو ان کے بارے میں، حق سچ لکھنے والوں پر آئے گا۔ نبیوں کی صداقت کے لیے جو آیات، نشانیاں اور پیشگوئیاں بیان ہوئی ہیں وہ دراصل جماعت احمدیہ کے لیے ہیں۔ اگر اس فارمولے کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر 30 جھوٹے مدعی نبوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آتے رہے، وہ بھی ان سب آیات، احادیث، روایات اور واقعات کو خود پر چسپاں کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔
लजना मेंबरात से बाज़ औक़ात इस मौजू पर तकरीर करवा कर बार बार इस बात की याद दहानी करवाई जाती है कि अपने वक्त की कुर्बानी इनका अव्वलीन फरीज़ा है। लजना मेंबरात से बाज़ औक़ात इस मौजू पर तकरीर करवा कर बार बार इस बात की याद दहानी करवाई जाती है कि अपने वक्त की कुर्बानी इनका अव्वलीन फरीज़ा है। खलीफा साहब ने और तो कोई उसवा हसना सीरत को अपनाने की जहमत ना की, जिस पर चलकर कम अज़ कम रबवा और कादियान का मुआशरा ही सुधार लेते। पहले खलीफा ने घोड़ों से मुतल्लिक मालूमात पर कताबचा लिखा, घोड़ दौड़ टूर्नामेंट का इनकाद करवाया, जिसमें एक दफ़ा एक घुड़सवार घोड़े के नीचे आके जान की बाजी हार गया। खलीफा साहब ने ये कहकर टूर्नामेंट जारी रखा कि मौत तो एक कुदरती अमर है, घोड़ दौड़ जारी रखी जाए। इससे बढ़कर इंसानियत से गिरी हुई और बर्बरियत की और क्या मिसाल होगी। अपने गधों को मिर्ज़ा नासर ने कभी इंसान भी ना समझा। अगर तो आपने तमाम अहमदियों की तकालीफ का अजाला कर दिया है, अगर तो आपने जमात में एक पुरअमन माशरा कायम कर दिया है, अगर तो आपने अपने ही अहमदियों का खून निचोड़ ने की बजाय बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी मुहैया कर दिया है, तो आप शौक से घोड़े पालने का शौक पूरा करें। एक तरफ मिर्ज़ा मसरूर साहब गरीब अहमदी की कमाई भी चंदे के नाम पर हथिया लेते हैं, दूसरी तरफ अपने महंगे तरीन घोड़े इस्लाम क्या इशात के लिए नहीं दे सकते। रसूलुल्लाह की ये भी तो हदीस है कि अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ इस्लाम के लिए दे देना ऐन सवाब है। अब तो मिर्ज़ा मसरूर के लंदन, जर्मनी और रबवा में कीमती से कीमती घोड़े मौजूद हैं, जिनकी खुराक और बेहतर रहाइश की हरदम फ़िक्र रहती है। घोड़ी के बच्चे की पैदाइश पर पल पल की खबर रखते हैं, मगर अहमदियों के मसाइल से बेखबर हैं। ये कैसा खलीफा है जिसे अपने गधों की नहीं घोड़ों की फ़िक्र है। मंगू पीर और निज़ाम जमात। हमने पाकिस्तान में ये बात बड़ी शिद्दत से नोट की थी कि हर रोज़ गदागर बड़े वक्त के साथ गली में सदाएं लगाते हुए दाखिल होते थे। हर गदागर अपने वक्त पर आता था और भीख मांगकर अगली गली में दाखिल हो जाता था। इन भिखारियों में जो जितना लंगड़ा लूला पाहंज होता था, वो उतना ही ज़्यादा कमाता था। हर भिखारी की अपनी ख़ास डिमांड होती थी। कुछ आटा चीनी भी ले लेते थे और कुछ नहीं, पर अक्सर कैश। ये तो वो भिखारी होते थे जो हमें सामने नज़र आते थे, जो अपनी मजबूरियों और माजूरियों की बदौलत लोगों की तवज्जो हासिल करते और माल जमा करते थे। लेकिन हकीकत कुछ और थी। इन भिखारियों के पीछे एक पूरा मुनज़्ज़म करदा जाल होता था, मुनज़्ज़म ग्रोह या जाल होता था, जो इन्हीं हरकत में रखता था। जो पैसा इकट्ठा होता था उसको उनसे फौरी ले लेता था और इस पर भी नज़र रखता था कि इन मोहल्लों और बाज़ारों में कोई ऐसा भिखारी तो नहीं जो इस ग्रोह का हिस्सा नहीं, या इन भिखारियों से कोई कुछ ज़्यादा तो हमदर्दी तो नहीं कर रहा। इस ग्रोह के पीछे एक और ख़ास ग्रोह होता था जो इन ओहदेदारों पर कड़ी नज़रें रखे हुए होता था कि इनमें से कोई माल तो हड़प नहीं कर रहा। जो ज़्यादा कमा कर देता था उसको नवाज दिया जाता था और जो कम उसको किसी और कोने में बैठा दिया जाता था। ये मुनज़्ज़म ग्रोह जहाँ अपने भिखारियों की हरकत व सकनात पर नज़र रखे होता था, वहाँ ऐसे लोगों की तलाश में भी रहता था जो ज़हनी तौर पर कुंद और जिस्मानी तौर पर लागर हो। जो जितना पाहंज और हालात का मारा होता था, वो उतना ज़्यादा इस ग्रोह के लिए मुफीद होता था और उतना ही कमा कर देता था। ये कुंद ज़हन भिखारी इस ग्रोह के लिए ईंधन होते थे, जो हसूल माल का ज़रिया होते थे। ये भी देखने में आया है कि वो लोग जिनके लिए ये ग्रोह काम करता था, या किसी मज़ार से वाबस्ता होते थे या किसी नामवर पीर फ़कीर से। जमात अहमदिया की मिसाल भी इस भिखारियों के मुनज़्ज़म ग्रोह की मानिद है। इस जमात में सबसे ऊपर खिलाफत का मिज़ार बनाया गया और फिर निज़ाम जमात के तहत ओहदेदारों को का एक मुनज़्ज़म जाल बिछाकर अहमदियों को मज़ार खिलाफत और ख़ानदान मसीह के लिए भीख मांगने के लिए लगा दिया। ओहदेदारों का ग्रोह सुबह से शाम तक गरीब अहमदियों से कभी एक मद तो कभी दूसरी मद में चंदा बटोरते दिखाई देता है। इन चंदा इकट्ठा करने वालों के पीछे एक और ग्रोह बैठा होता है जो न सिर्फ इन ओहदेदारों की कार्रवाई नोट कर रहा होता है, बल्कि इनको एक
کے بعد دوسرے چندہ تحریک کی مد میں ٹارگٹ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ جماعت جو 2-4 چندوں سے شروع ہوئی، آج نصف صد کے قریب احمدیوں سے چندہ اکٹھا کرتی ہے۔ روپے سے شروع ہونے والے اب نہ صرف ڈالرز اور پاؤنڈ میں مال اکٹھا کرتے ہیں، بلکہ اب جمع کردہ مال صندوقوں میں ڈال کر کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک، کبھی دوسرے ملک سے تیسرے، یہاں تک کہ اب لوگوں کے صدقہ و خیرات سے جمع کندہ مال پاناما میں آف شور کمپنی کی زینت بن چکا ہے۔ آج دنیا تباہی کے جس دہانے پر کھڑی ہے، کوئی بعید نہیں کہ عنقریب دنیا ایک بہت بڑے معاشی بحران کا شکار ہو جائے، اور وہ وقت دور نہیں جب خاندان مسیح اور مرزا مسرور احمد شریف فاؤنڈیشن سمیت ایسے غائب ہوں جیسے بکرے کے سر سے سینگ، اور بیچارے احمدیوں کے پاس اگلی خلافت کے لیے نہ تو خاندان مسیح ہو اور نہ ہی خاندانی مجلس انتخاب، کیونکہ وہ گزشتہ 100 سال سے لوٹے مال کو ہڑپ کرنے میں دنیا کے کسی پرسکون مقام پر زندگی کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ محمود شاہ کو اصلاح و ارشاد کی نظارت سونپی گئی، جس کی اپنی اصلاح ہونے والی ہے۔ مرزا بشیر، مرزا انس، مرزا فرید، مرزا افضل، مرزا مغفور، مرزا مسرور کے بھائی امریکہ جماعت کے امیر ہیں۔ صدر لجنہ پاکستان مرزا مسرور کی بہن، اور اسی طرح دیگر اہم عہدوں پر بھی مرزا خاندان براجمان ہے۔ جماعت احمدیہ کا یہ وتیرہ ہے کہ کسی بھی اہل شخص کو عہدے نہیں دیتے۔ اگر کوئی خلیفہ سے زیادہ اپنی علمی قابلیت اور شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہو تو اسے عہدے سے ہٹا کر ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال سابق امیر کینیڈا نسیم مہدی ہیں، جن کو فالج ہو چکا ہے، اور خلیفہ مسرور کو اب اتنی زحمت اور تکلیف گوارا نہیں کہ اس کی صحت سے متعلق احباب جماعت کو دعا کی درخواست کر سکیں۔ ویسے تو اب خلیفہ صاحب کو خود اشد دعاؤں کی ضرورت ہے۔ نسیم مہدی صاحب امیر کینیڈا بستر مرگ پر، مگر ظالم خلیفہ کو اس کی صحت و تندرستی سے کچھ غرض نہیں۔ یہ انجام ہے جماعتی خدمات بجا لانے کا۔ ہر سال وقف جدید، تحریک جدید کے سال کا اعلان کر کے غریبوں کے دیے چندے کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ ان غریبوں کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں چھوڑی جاتی اور اسے عظیم قربانی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس جماعت میں غیر انسانی، غیر اخلاقی حرکات کیا ہوگی کہ اللہ اور رسول کے نام لے کر روپے ہتھیا لیے جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں ایسی کوئی سنت بیان نہیں کی کہ غریبوں سے ساری دولت ہتھیا کر اشاعت کے نام پر خرچ کر دی ہو۔ جماعت کا تو یہ حال ہے کہ تمام نشر و اشاعت کا کام رک چکا ہے۔ اس کے باوجود ان تمام رسائل کے نام پر، جلسوں کے نام پر چندے زبردستی لیے جاتے ہیں۔ ان سب جگہ ٹیکس کو قرآن و حدیث کی آیت بیان کر کے حلال بتایا جاتا ہے۔ نہ جانے بند دماغ احمدیوں کی آنکھیں کب کھلیں گی، کب خواب غفلت سے بیدار ہوں گے۔ اس عہد نامے میں ایک عہد عورتوں سے یہ بھی لیا جاتا ہے کہ وہ عزت کی بھی قربانی دیں گی۔ اب اگر وہ وعدہ پورا نہیں کرتی تو جماعت کا خلیفہ یا عہدے دار عزت قربان کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو اس عورت کو اپنے مذہب کی خاطر اپنی عزت قربان کرنی ہے، کیونکہ عہد جو کیا ہے یہ کنجر خانہ اسی عہد نامے کا ہی نتیجہ ہے۔ کسی بھی ملک کے عہدے داروں کی کارکردگی دیکھ لیں، پھر ان کی مراعات دیکھ لیں۔ عہدے داروں کے کرتوتوں کو قربانیوں کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ انہیں دنیا جہاں کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، جن میں یوٹیلیٹی بل فری، بچوں کی تعلیم اور صحت کے اخراجات فری، گھریلو سامان اخراجات کرایہ جماعت کے ذمہ، پیٹرول فری، گاڑی کی سہولت فری، کسی بھی ملک کا ہوائی جہاز، بری جہاز، بحری سفر فری، کھانا پینا، کپڑے فری۔ ان سب سہولیات کے بدلے جو کام سر انجام دیے جاتے ہیں، ان میں جھوٹی رپورٹ حضور تک پہنچانا سب سے اچھا ہے کا راگ الاپنا۔ عام احمدی اپنی مشکل بتائے، اسی کے خلاف کارروائی کرنا، حضور کو لکھے شکایتی یا تکلیف سے بھرے خط روک لینا،
फेक बैतें, झूठ की इंतहा करना, गरीब मजबूर अहमदियों को तंग करना, इनके रिश्ते ख़राब करना, गलत फ़ैसले करके आम अहमदी की ज़िंदगी उजीरन करना, डराना धमकाना, लजना की इज़्ज़तें पामाल करना, अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय झूठे इल्ज़ामात लगाना, सिर्फ चंदे वसूल करने के लिए राब्ते करना, हर सूरत अतात का राग अलापना, ख्वाह इस्लाम और इंसानियत के दायरे से बाहर हो मगर सर झुका कर अपनी इज्जत नफ्स कुचल कर अतात करने का दर्स देना, खुद काम करने की बजाय अपने कारकुनों से काम करवाना, इन पर रोब डालना, अपने जानने वालों और रिश्तेदारों के काम फौरी करना, फ्रॉड धोखाधड़ी करना, लाखों के चंदे हड़प कर जाना, अहमदियों की ज़रूरतें पूरी करने की बजाय गैर ज़रूरी अमारात पर बेतहाशा पैसा लुटाना, कई कई डॉलर की महंगी इमारतें किराए पर लेना और इससे फ़ायदा ना उठाना के महज शोशा बनती रहे। पुरतैश कई मंजिला इमारतों की तामीर जो इस वक्त खाली पड़ी हैं, जो अहमदी के ही चंदों से बनी हुई हैं, इनको रहाइश बल्कि दाखिले की इजाज़त ना देना। एक अहमदी की जान की कीमत 2 टके की भी नहीं। हाँ, मिर्ज़ा ख़ानदान के कोई डकैती में भी मारा जाए तो शहीद। ये भी सुना गया कि इसको मना किया था रात का सफ़र ना करो, ओहदेदार की बात नहीं मानी और रात को चला गया और डकैती में मर गया और उसका जनाजा हजूर ने पढ़ाया कि वो शहीद हुआ। इसका अखराज नहीं हुआ, इसका तो जनाजा तक पढ़ाया गया। खलीफा साहब ने तारीफ की, दूसरी तरफ नसीम मेहदी के लिए दुआ तक की अपील नहीं की जा रही। ये औकात है एक अहमदी की। एक आम अहमदी पागलों की तरह जितनी भी जान माल वक्त और औलाद की कुर्बानी दे, इसका आखिर में नतीजा जलीलो ख्वार ही होना है। अल्लाह अजर देगा ये कहकर तसल्ली दी जाती है तो अल्लाह तुम्हारी नाइंसाफ़ी का हिसाब नहीं लेगा।